बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, अमीर बलाज टीपू का भाई अमीर मोसब पाकिस्तान वापस आ गया है। जावेद बट तीफ़ी बट के बेनोई उनके कत्ल का मरकज़ी मुलज़म गर्दाना जाता है। पुलिस अफसरान माजी में जिन्होंने उस केस की तफ्तीश की है वो ये कह चुके हैं कि अब तक जो हमारी तफ्तीश है, जो लोग गिरफ़्तार किए हैं, जो शूटर्स पकड़े गए थे और उन शूटर्स को किस तरह से हायर किया गया, किसके ज़रिए हायर किया गया, ये सारे महरक़ात तमाम तर खुलकर पुलिस के सामने आ चुके थे। और तमाम तर तफ्तीश के बाद पुलिस अफसरान का ये कहना था कि जावेद बट के कत्ल का मरकज़ी किरदार जो है वो अमीर बलाज टीपू का भाई अमीर मोसब है। अमीर मोसब जो इस वाक़े से जावेद बट के कत्ल से कुछ रोज़ पहले ही मुल्क छोड़कर बाहर जा चुका हुआ था, वो अब वापस आ गया है। उसने प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हासिल कर रखी है। ईद के बाद कहते हैं कि 13 तारीख को उसने अदालत में पेश होना है और इस दौरान अदालत की तरफ से जो अहकामात हैं अमीर मोसब को वो ये है कि वो पुलिस के आगे सरेंडर करे, जाकर शामिल तफ्तीश हो, अपना बयान दे और फिर उसके बाद दोबारा अदालत में पेश हो। तो अमीर बलाज का कत्ल जब हुआ था वाकई में एक सानहा था वो, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस कत्ल को बहुत उठाया गया था और अमीर बलाज के कत्ल को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया गया था और उसके कातलों को जो उसके कत्ल में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन चली थी और उनको अच्छा नहीं समझा जा रहा था। हर किसी की, दूसरे शख्स की ज़बान पर यह था कि ये एक ज़्यादती हुई या एक जुल्म हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है, लंबी चौड़ी बल्कि 3 दहाइयों पर मुहीत है इस ख़ानदान की, ट्रक्का वाला ख़ानदान की और तीफ़ी बट ख़ानदान की जो दुश्मनी है वो कुछ 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है उनकी दुश्मनी को, और इस दुश्मनी के दौरान बहुत से लोग कत्ल हो चुके हैं। टीपू ट्रक्का वाला ख़ुद भी मर्डर हुआ, उससे पहले टीपू ट्रक्का वाला का वालिद जो है बिल्ला ट्रक्का वाला वो कत्ल हो चुके हुए हैं। और इस दुश्मनी की जो दाग बेल डली थी वो बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल जो था वो उस दौर के टॉप 10 इश्तिहारी हनीफा बाबा वग़ैरह कुल थे, उनके खाते में वो कत्ल था। उनकी बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ, टीपू के साथ दुश्मनी थी, उन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल किया था। लेकिन बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद जब जो कातिल थे उनके बाबा हनीफ़ा 2 भाई थे अंदरून शहर के, वो असल मेन किरदार जो थे वो वही थे, जबकि बाकी उस दौर के जो टॉप 10 इश्तिहारी बोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर, नाजिब बट और सियालकोट के कुछ इश्तिहारी थे, एक लब्बा मोटी वाला कह लें, तो ये सारे उस टॉप 10 ग्रोह का एक हिस्सा थे, एक पूरा गैंग था ये। तो ये सारा गैंग ही बिल्ला ट्रक्का वाला के जो था वो मुखालिफ था और प्लानिंग इनकी जमरोद में बैठ के हुई थी बिल्ला ट्रक्का वाला पर कत्ल की। और जबकि FIR जो थी वो हनीफा बाबा और सियालकोट के 2-3 लोग थे उनके ऊपर ये FIR दर्ज हुई थी। उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए थे और अब तक वो शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा, ये 2 भाई थे, ये पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। तो बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद जो इस दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है, टीपू ट्रक्का वाला जो बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था आरफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला, उसको इस चीज़ का कह लें कि बार बार नॉक किया जाता है या उसके जहन में ये बात डाली जाती है कि उसके वालिद के कत्ल में ग्वाल मंडी का जो ख़ानदान है, ग्वाल मंडी के जो रहायशी गोगी बट और तीफ़ी बट वग़ैरह हैं वो उसके वालिद के कत्ल में शामिल हैं। वो वजह उसकी ये थी कि बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के कुछ अरसे के बाद जो ये टॉप 10 इश्तिहारी थे वो उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी न किसी तरीके से गोगी बट और तीफ़ी बट वग़ैरह के साथ बन गया था और वो उस वजह से इस चीज़ को गर्दानते थे, ये इल्ज़ाम लगाते थे कि तीफ़ी वग़ैरह जो हैं उन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल करवाया या वो उस कत्ल में शामिल थे। हालांकि ऐसी कोई बात
تھی نہیں۔ اس دور میں میں بھی کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا۔ میرا ٹیپو ٹرکا والا کے خاندان سے بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ ٹیپو ہمارا بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا۔ میرا گوگی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ، میرا اس گھرانے کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے۔ بلکہ ایک زمانے میں تو میں اور ہمارا ایک دوست عارف حسین، ہم نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان، عارف ٹیپو اور تیفی بٹ کے درمیان صلح کروانے کی بھی کوشش کی تھی۔ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن جب معاملات جو ہے وہ فائنل ہونے جاتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی رچ آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ جو ہے کہ وہ ادھر ٹرکا والا خاندان کی طرف سے بیان کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے معاملات جو تھے وہ توڑ نہیں چڑھ سکے، فائنل نہیں ہو سکے۔ جب اس معاملے کو ہم نے مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی تو کچھ مجھے چیزیں ایسی سمیل ہوئیں کہ یہ کام جو ہے اگر اب ہم اس کو مزید آگے ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ خام خواہ میں ہمارے گلے پڑ جائے گا، اور ہم اگر کوئی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نیکی جو ہے برائی کی طرح ہمارے گلے آ کر پڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس سے کام سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور ہم بیک فٹ پر ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ جو ہے اس دشمنی کو ختم کروانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکی۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دونوں خاندانوں کے قریبی لوگ، دونوں خاندانوں کے اطراف میں ارد گرد بیٹھنے والے لوگ، کچھ وہ کہہ لیں کہ ان کو کچھ سرکاری کہہ لیں، کچھ غیر سرکاری کہہ لیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ صلح توڑ چڑھ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے مفادات ان دونوں بڑے دشمندار گروپوں سے وابستہ تھے۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں کی دکانیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں۔ اگر وہ ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروا دیتے یا ان کو فورس کرتے کہ یہ دونوں خاندان ایک ہو جائیں اور اپنی دشمنی بھول جائیں، بھول کر ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، تو ان کی چلتی دکانیں بند ہو جانی تھیں۔ ان کے جو مفادات تھے وہ بالکل زیرو ہو جانے تھے۔ تو جس وجہ سے انہوں نے جہاں جہاں ان کا دل کیا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس دشمنی کو سمیٹنے کی بجائے، ختم کرنے کی بجائے، وہ اس کو طول دینے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ ادھر سے ٹیپو ٹرکا والا، ادھر سے تیفی بٹ وغیرہ، سب ان کے کانوں میں جو الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ ڈالتے رہے، جس کی وجہ سے آج تک نہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو سکی ہے اور نہ ہی ان کے درمیان صلح ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو ٹرکا والا کا جب ایئرپورٹ پر قتل ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کے بچے ہیں، بیوی ٹیپو ٹرکا والا کی، یہ ابراڈ چلے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ وقت گزارتے ہیں، بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے کافی ایک طویل عرصے کے بعد جب واپس پاکستان آتے ہیں تو پاکستان واپس آنے کے بعد بھی ایک کوشش کی جاتی ہے صلح کی، اور اس صلح کے متعلق بھی جو ہے بہت سوشل میڈیا پر آیا۔ ہر کسی نے جس نے اپنا کردار ادا کیا تھا اس نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنا انٹرویو بھی دیا، بلکہ نیشنل میڈیا پر بھی اپنا انٹرویوز دیے، اور جو واقعات، جو محرکات، جو کوششیں صلح کے لیے ہوتی رہیں وہ سب شیئر کی گئیں۔ وہ اس میں ایک کیسر بٹ کا بھی نام صلح کے لیے تھا، نعیم شاہ کا ایک نام تھا، میاں بلال جمشید، ان کا نام بھی صلح کے اس میں آیا تھا کہ ان لوگوں نے صلح کی کوشش کی تھی اور صلح کو تقریباً 90% تک ہو چکی تھی۔ لیکن پھر ایک چیز آئی، لوگوں نے ایک دوسرے کے کان بھرنے شروع کیے تو یہ 90% سے پھر بالکل زیرو لیول پر آ گئی۔ پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب ایک گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے گھر کے باہر شدید فائرنگ ہوتی ہے، اور اس فائرنگ میں امیر بلاج ٹیپو جو ہے وہ گرفتار بھی ہوتا ہے، اور ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی اکبر بلّہ جس کا بیٹا اس فائرنگ میں شامل ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا اس دور کے سی سی پی او یا ڈی آئی جی کے پاس پیش بھی کرایا اور ساری فائرنگ کی کہانی کھول کے رکھی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، لیکن اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا، میاں بلال جمشید، نعیم شاہ اور کیسر بٹ جو ہے لکھو ڈیریا، ان کی طرف سے پھر کوشش کی گئی صلح کی، اور بہت قریب ان دونوں خاندانوں کو لایا بھی گیا، لیکن پھر کچھ شرارتی لوگوں نے،
کچھ مفاد پرست لوگوں نے اس صلح کو توڑ نہیں چڑھنے دیا، اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد امیر بلاچ کا قتل ہو جاتا ہے۔ امیر بلاچ کے قتل کے بعد جو ملزمان ہیں وہ ایف آئی آر میں تیفی بٹ، گوگی بٹ اور جو دیگر لوگ جو ہیں ان کے خلاف درج ہوتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس قتل کے جو کردار ہیں وہ کھلنے شروع ہوتے ہیں، کردار پولیس کی گرفت میں آتے ہیں اور امیر بلاچ کے قتل کی ساری کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی کہانی سامنے آنے کے بعد گوگی بٹ کو جو ہے وہ پولیس افسران زبانی کلامی لکھنے کی حد تک نہیں، صرف زبانی کلامی حد تک ان کا یہ تفتیش فائنل ہوتی ہے کہ امیر بلاچ کے قتل سے گوگی بٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، گوگی بٹ اس کے قتل میں انوالو نہیں ہے، جبکہ تیفی بٹ کے متعلق پولیس افسران بالکل کلیئر تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیفی بٹ اس قتل کی پلاننگ میں شامل ہے اور تیفی بٹ نے یہ قتل کروایا ہے۔ بلکہ بعد میں تو تیفی بٹ کا ایک قریبی عزیز جو کہ ان کا کہہ لیں کہ بردر ان لا تھا، ایک بلاول، اس کو باہر سے عمان سے غالباً گرفتار کر کے بھی لایا گیا تھا۔ اب یہ سلسلہ ان کا کافی عرصے سے چل رہا تھا، پولیس اپنی تفتیش مکمل کر چکی تھی، جو ملزم گرفتار ہوئے تھے ان کی حد تک مین ملزم تیفی بٹ وہ اپنا بیرون ملک تھے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس کے حوالے سے کوئی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریڈ وارنٹ بھی حاصل کیے اور بھی جو لیگل وے ہے اس کو وہ اختیار کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کو بیرون ملک سے گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے۔ گوگی بٹ ابھی تک امیر بلاچ کے قتل کے نامزد ملزم ہیں، ان کو بے گناہ نہیں لکھا گیا، وہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان میں ہی ہے، لیکن پولیس کی طرف سے ان کی گرفتاری کی کوشش اس لیے نہیں کی گئی کہ پولیس تفتیش کے دوران گوگی بٹ کی انوالومنٹ امیر بلاچ کے قتل میں ثابت نہیں ہوئی۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب اس سلسلے کے بعد کوئی کہہ لیں کہ پچھلے سال تیفی بٹ کے بنوئی جاوید بٹ کا ایف سی کالج کے پاس مرڈر ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی کو بھی گولیاں لگتی ہیں، جبکہ جاوید بٹ جو ہیں وہ اس حملے میں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اب اس جاوید بٹ کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوتی ہے کیسر بٹ لکھو ڈیریا کے خلاف اور امیر بلاچ ٹیپو کے سب سے چھوٹے بھائی امیر فاتح کے خلاف، ان کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پولیس نے جب اپنی تفتیش شروع کی، سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے حملہ آور کو ٹریس کیا، ان کا تعاقب کیا کہ کہاں کہاں سے یہ حملہ آور کیمرے میں کیچ ہوا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے میں، سیف سٹی کیمریز میں، تو وہ پولیس پہنچتے پہنچتے جب انہوں نے ان شوٹرز کو گرفتار کیا تو کہانی یہ کھلتی ہے اور ان شوٹرز کے یہ بیانات آتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے ایک عارف بھٹی نامی شخص جو ہے، جو امیر موصب کا پرانا واقف تھا، اس کا بڑا قریبی تھا، اس کے ذریعے امیر موصب سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، امیر موصب نے ہمارا اسی سے رابطہ کروایا تھا، ہمیں 5 لاکھ روپیہ اور ڈیفینس میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جو ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ جس طرح سے امیر بلاچ ٹیپو کے قتل کی ساری کہانی سب کے سامنے آیا ہوئی، اسی طرح جاوید بٹ کے قتل کی کہانی بھی جو ہے وہ بھی پولیس تفتیش کے دوران عیاں ہو کر رہ گئی۔ اب جب تفتیش کھوتی ہے اور فائنلی اس جاوید بٹ کے قتل کا مرکزی ملزم جو ہے وہ امیر بلاچ ٹیپو کے بھائی امیر موصب کو قرار دیا جاتا ہے، اور اس دوران کیسر بٹ جو ہے اور امیر فاتح جو ہیں وہ پولیس تفتیش کے دوران انوسنٹ ثابت ہوتے ہیں کہ ان کا جاوید بٹ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ کافی دیر چلتا رہا، یہ دونوں خاندان جو ہیں یہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں۔ دونوں خاندان بیرون ملک میں اپنا اپنا وقت گزار رہے تھے کہ اسی دوران پنجاب حکومت کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس خاندان کے دونوں دشمندار گروپوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائی جائے۔ اس سے پہلے بہت سی کھچڑی پکی رہی، بہت سے لوگوں کی لسٹیں بنائی گئیں، دونوں خاندانوں کے تعلق والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، اس میں رسا گیر کہہ لیں، قبضہ گروپ کہہ لیں، تاجر برادری کہہ لیں، پولیٹیشنز کہہ لیں، جتنے بھی لوگ ان کے تعلق والے تھے جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے، ان کی لسٹیں تیار کی گئیں۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ ان سب کو 16 ایم پی او کے تحت ان کے
ڈیٹینشن آرڈر لے کر ان کو جیلوں میں بند کیا جائے۔ لیکن کچھ بااثر لوگوں نے کوشش کی اور پنجاب حکومت سے اور لاہور اور پنجاب پولیس کے افسران کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور انہیں یہ عندیہ بھی دیا کہ ہم کوشش کر کے ان کی صلح کروا سکتے ہیں۔ اگر ان لسٹوں پر جو احکامات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے تو ہم اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش بھی کی گئی اور اپنا کیسر بٹ کے خاندان کو، ان کے بڑوں کو اس صلح کے لیے آمادہ کیا گیا۔ پھر سہیل شوکت بٹ جو ہیں، میں نے ہیں اپنا، اور حکومت میں بھی ہیں، بلال یاسین ہیں، پھر رانا مشہود ہیں، ان سب کو جو ہے اس معاملے میں پھر کیسر بٹ کی طرف سے میں بتاؤں، کیسر بٹ کے بھائی اسرار بٹ اور پیلا بسین والا جو تھے ان کے قریبی عزیز ہیں غالباً شفقت بگا، ان کو سب کو جو کہ کیسر بٹ کے بڑے ہیں ان سب کو اس میں شامل کیا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کی کوشش کروائیں۔ اصل مین جو تھا وہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی طرف سے فورس کیا جا رہا تھا کہ ان کی صلح ہونی چاہیے۔ شہر میں مزید قتل و غارت گری جو ہے وہ نہ پولیس افورڈ کرتی ہے نہ ہی حکومت افورڈ کرتی ہے، اور اگر مزید قتل و غارت گری ہوئی اس دشمنداری کے چکر میں تو پولیس کی طرف سے بھی کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کسی کو سپیئر کیا جائے گا۔ تو وہ ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیسر بٹ کی حد تک تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے۔ جاوید بٹ کے بیٹے حمزہ جو قتل کے ایف آئی آر کے مدعی ہیں، جاوید بٹ کی اہلیہ، جاوید بٹ کی بیٹی، انہوں نے عدالت میں کیسر بٹ کے حق میں بیان دیا، جس کی وجہ سے کیسر بٹ کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی۔ ابھی باقی پیچھے رہ گیا معاملہ امیر فاتح اور امیر موصب کا۔ یہ دونوں جو ہیں وہ اس میں قتل میں بالکل ابھی تک نامزد ہیں، کہہ لیں کہ ابھی تک ان کی ایف آئی آر اسی میں ہے اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلتا رہا۔ اچھا، آپ کو بتاؤں کہ اس دونوں قتلوں کی، ان دونوں خاندانوں کی، دونوں دشمندار گروپوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایک انتہائی اعلیٰ افسر نے، حساس ادارے کے ایک اعلیٰ افسر نے، ایک اعلیٰ شخصیت نے، ایک حکومتی اہم وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت کے ذمے بھی یہ صلح کا کام لگایا۔ اور اس صلح میں مطلب امیر موصب، امیر فاتح اور تیفی بٹ وغیرہ کے درمیان صلح کی بات میں کر رہا ہوں۔ کیسر بٹ والا تو معاملہ حل ہو گیا، اس کے اور اسی دوران وہ شخصیت جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی کہ وفاقی سطح پر ایک شخصیت، حکومتی شخصیت، اور اس کے ذمہ لگایا گیا کہ ان دشمندار گروپوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اور اس صلح کے لیے ایک بہت ہی نامور صحافی بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی میری اطلاع کے مطابق ٹرکاں والا خاندان کے امیر موصب اور دیگر سے بھی کوئی رابطہ کیا اور صلح کی کوشش کی، اور بہت حد تک وہ اس صلح کے لیے کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ 99% یہ صلح تقریباً ہو چکی تھی میری اطلاع کے مطابق، لیکن بیچ میں پھر وہی شرارتی عنصر، وہ شرارتی عناصر جن کے مفادات جو تھے وہ دونوں خاندانوں کے ساتھ تھے، اس میں سے کسی نہ کسی نے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ جو 99% کہتے ہیں کہ صلح ہو چکی تھی، یہ صلح بالکل اس کے بعد دوبارہ زیرو پر آ گئی۔ ٹرکا والا خاندان کی طرف سے صلح کے لیے انکار کر دیا گیا۔ کیسر بٹ، اس کے بڑے سہیل شوکت بٹ وغیرہ، انہوں نے امیر موصب وغیرہ سے رابطہ بھی کیا، بلکہ دبئی بھی گئے، ان سے ملاقات بھی کی اور اس صلح کے لیے کوششیں بھی کی، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکیں۔ اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ احسن شاہ اس دوران مرڈر ہوا، جو امیر بلاج ٹیپو کا کہہ لیں کہ جگری یار تھا، منہ بولا اس کا بھائی تھا۔ امیر بلاج ٹیپو کی والدہ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کی تمام تر ضرورتیں، اس کی تمام تر فائنینشیل ضرورتیں اور دیگر معاملات امیر بلاج ٹیپو جو ہے وہ پوری کیا کرتا تھا۔ اب احسن شاہ کا ایک دم تفتیش چلتی رہی، احسن شاہ طوطے کی طرح فر فر بولتا رہا، اور
تمام تر معاملات امیر بلاچ کے قتل کے حوالے سے جو اس کے علم میں تھے وہ اس نے پولیس کو سب بتائے۔ احسن شاہ پر بڑی تھو تھو ہوئی، بڑا برا کہا گیا، یار مار کہا گیا، غدار کہا گیا اس کو، یہ اس قسم کے القابات سے اس کو نوازا۔ اس کو روٹین میں تفتیش بھی جاری تھی، جیل بھی اس کو بھجوانا تھا، اور ایسے کوئی حالات بھی نہیں تھے۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ احسن شاہ کو پولیس مقابلے میں مارنا پڑ گیا؟ وہ کون سا سرکاری شخصیت تھی، کون سا کوئی پولیس افسر تھا جس نے ٹرکاں والا خاندان کو جا کر احسن شاہ سے متعلق کچھ باتیں کی کہ احسن شاہ کی تیفی بٹ سے جو رابطہ ہوا کرتا تھا وہ انسٹاگرام پہ ہوتا تھا، اس کا ریکارڈ کوئی نہیں آیا، احسن شاہ اپنی بیل اپلائی کر دے گا، وہ باہر آ جائے گا، وہ باہر آ گیا تو تیفی بٹ اس کو سپورٹ کرے گا، پاکستان سے اس کو باہر بھجوا دے گا۔ تو اس قسم کی بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ تصدیق تو ان کی کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ٹرکاں والا خاندان کی طرف سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، نہ پولیس کی طرف سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، لیکن یہ اس قسم کے معاملات ہیں۔ حالانکہ تفتیش کے دوران ایسی کوئی بات نہیں تھی، احسن شاہ کے خلاف بڑا مضبوط چلان تھا، بہت شواہد تھے، بہت سے ثبوت تھے، لیکن یہ چیزیں، یہ باتیں ساری ٹرکاں والا خاندان کو کس پولیس افسر نے کہیں، کون کون سے نام اس میں شامل ہیں، اس کے متعلق بھی ابھی تفتیش باقی ہے۔ اور بالآخر جب ٹرکاں والا خاندان کو اس چیز کا یقین دلایا گیا کہ یہ احسن شاہ باہر آ جائے گا، اس کی بیل ہو جائے گی اور یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ہمارے امیر بلاچ ٹیپو کے قتل کا مین ملزم یہی ہے، یہ غدار ہے، یہ یار مار ہے، جو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ احسن شاہ کا جو ہے وہ پولیس مقابلہ کیا جائے۔ اس کا مقابلہ کس طرح سے ہوا کہ کون کون وہاں پر گیا تھا، کس طرح سے اس کو گولیاں ماری گئیں، کس نے برسٹ مارا اس کو، اور کون کس کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر لے کے گیا، یہ بہت سے تلخ حقائق ہیں، بہت خوفناک حقیقت ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، کیونکہ جب بیان کروں گا تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک نواں کٹا جڑا ہے وہ کھل جانا ہے، تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مصلحتاً جو ہے ان چیزوں پر پردہ ہی رہنا چاہیے۔ تو اس کے احسن شاہ کے قتل کے، اس کے پولیس مقابلے کے بڑے خوفناک حقائق ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ بلکہ کچھ افسران کا تو کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی رقم جو تھی وہ جو احسن شاہ سے برآمد بھی ہوئی تھی، اس کی گاڑیاں، اس کے علاوہ ایک رقم بہت بڑی تھی جو اس سارے معاملے میں انوالو تھی، اور وہ اس وقت کے اعلیٰ پولیس افسران جو اس تفتیش کو دیکھ رہے تھے، جن کے سپرویژن میں یہ تھی، اور کچھ بعض ایسے افسران جو اس تفتیش سے باہر بھی تھے، ان کے علم میں یہ ساری باتیں آئی تھیں۔ تو اس وقت یہ تفتیش جو ہے اس کی بلاج، امیر بلاج اور جاوید بٹ سے متعلق جو تفتیش تھی، یہ CIA پولیس سے لے کر انویسٹیگیشن پولیس کو باہر دے دی گئی، اور ایک DIG کی سربراہی میں 2 SP علیحدہ اس تفتیش کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ تو تمام تر ان کو CIA کو اس تفتیش سے، آرگنائزڈ کرائم یونٹ، CIA کا محکمہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن نام CIA ہی چلتا تھا، آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا، ان سے یہ تفتیش لے لی گئی تھی، ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ بہت سے اس میں ایسے چیزیں ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں، اگر میں ڈسکس کرنے پہ آؤں تو شاید میرا خیال ہے کہ بہت طویل معاملہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ سارے ایک اس کی بیک گراؤنڈ تھی، جو سارے معاملات تھے، محرکات تھے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ وفاقی سطح پر ایک اہم سرکاری شخصیت، انہوں نے بہت کوشش کی، ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی بہت کوشش کی اس کے لیے، اور بلکہ ایک آپ کو بتاؤں کہ اس دوران ایک ان کو یہ بھی کہا گیا کہ تیفی بٹ کی طرف سے کوئی اس کا فیملی ممبر یا اس کے قریبی سے اعتماد والا شخص جو ہے وہ ٹرکاں والا خاندان کے ساتھ کسی سے جا کر ملاقات بھی کرے، اور میری اطلاع کے مطابق جو میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ تیفی بٹ کی جانب سے ایک شخص کو ٹرکاں والا خاندان کے ایک بزرگ کے پاس بھیجا بھی گیا، ان کے ساتھ بات بھی ہوئی۔ وہ شخص بڑا اعتماد والا ہے تیفی بٹ کا، اور لاہور شہر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی کہتے ہیں کہ اگر رابطہ اگر ہوگا تو اس شخص کے ساتھ تیفی بٹ کا رابطہ ہوگا، اور اس کو ہی علم ہوگا کہ تیفی بٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو وہ جا کر اس شخصیت سے، ٹرکاں والا خاندان سے کی ملاقات بھی ہوئی ان کی، اور صلح کے حوالے سے اس طرح سے انہوں نے ڈسکس بھی کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ یہاں پر میں روکتا ہوں اس چیز کو
ایک فکرہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا، اور وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی امیر محسب جب واپس آیا ہے، اس کے آنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کس کی یقین دہانی پر، کس امید پر یا کس کے کہنے پر واپس آیا ہے، آ کے پروٹیکٹیو بیل کی ہے، اور کس نے اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جاوید بٹ کے قتل میں اس کو کلیئر کروا کر جو ہے وہ یہاں پر اپنے گھر اپنے کاروبار میں بٹھا دے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن میری سکس سینس، میری کسی سے بات نہیں ہوئی، میری کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ اللہ کرے ہو بھی ایسا ہی شاید کہ امیر محسب کا جو واپس آنا ہے وہ ان دونوں دشمندار گروپوں کے درمیان صلح کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ میری ایک سکس سینس جو ہے وہ کہہ رہی ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امیر محسب کے واپس آنے پر جو مجھے لگ رہا ہے، جو میں فیل کر رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ کہ امیر محسب کو جاوید بٹ قتل میں کلیئر کیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاوید بٹ کے قتل میں امیر فاتح۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی امیر محسب کے ساتھ باہر سے اور کون کون واپس آیا ہے، اور امیر فاتح اگر وہ بھی واپس آیا ہے تو اس کی بیل کیوں نہیں کروائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ امیر فاتح جو ہے وہ اس قتل میں شامل نہیں ہے جاوید بٹ کے، وہ انوسنٹ ہے اس قتل میں۔ مین پلانر جو ہے وہ امیر محسب کو بتایا گیا ہے۔ اگر امیر فاتح بھی واپس آیا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاع ہے، اگر وہ بھی واپس آیا ہے تو اس کی بیل کیوں نہیں کروائی گئی؟ میں آپ کو بڑے سیدھے اور واضح الفاظ میں بتاؤں کہ جو میری سکس سینس ہے جو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ میرا دل کر رہا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے بخیر و عافیت معاملات جو ہیں وہ صلح والے وہ طے پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب 13 تاریخ کے بعد امیر محسب جو ہے وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں، اس 13 تاریخ سے پہلے اس کے بعد کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے، ان کا کیا بیان آتا ہے۔ ابھی جو انہوں نے کورٹ میں موقف اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ میرا جاوید بٹ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، تو جس وجہ سے ان کو بیل دی گئی ہے، پروٹیکٹیو بیل، اور عدالت نے ان کو کہا ہے کہ وہ جا کر سرنڈر کریں اور تفتیش میں شامل ہوں اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آئیں۔ تو یہ معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آگے آنے والے دنوں میں اگر تو واقعی میرا خدشہ ٹھیک ہے، میری سکس سینس صحیح کام کر رہی ہے، تو جاوید بٹ جس طرح سے کیسر بٹ کے متعلق بیانات دیے گئے ہیں، میں بھی امیر محسب کے لیے بھی بیانات دیے جائیں اور امیر محسب کی جو ہے جاوید بٹ کے قتل میں صلح کروا دی جائے۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک شخص جو تیفی بٹ کی طرف سے نمائندگی کے لیے ٹرکا والا خاندان کے ایک بزرگ شخص کے ساتھ ملاقات کی تھی، وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک میں فکرہ روک رہا ہوں، وہ بعد میں آپ کو کہوں گا، کہ وہ شخص جب گیا اور ان کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اس دوران کہتے ہیں کہ تیفی بٹ کے ساتھ بھی فون پر بات کی گئی اور معاملات سارے ڈسکس کیے گئے، اور ایک اس شخص نے اس ٹائم جو تھا وہ جاوید بٹ کے بیٹے حمزہ کے ساتھ فون پر بات کی، اور سپیکر آن کر کے کہتے ہیں کہ بات کی تھی، اور وہ بات کیا تھی وہ میں اب جو میں نے روکی تھی بات آپ سے، جہاں میں سٹاپ کیا تھا اپنے آپ کو، وہ میں فکرہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس شخص نے جاوید بٹ کے صاحبزادے حمزہ بٹ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگر صلح کے لیے پہل کرنی ہے اس معاملے میں اور ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اچھے طریقے سے، تو بھی ہمیں پہلے جو ہے وہ بیان دینے پڑیں جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے، اس کے قتل کے ملزموں کے امیر محسب امیر فاتح کے حوالے سے۔ تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہلے بیان دینا پڑ جائے، کیونکہ یہ بات ماضی میں ہو چکی ہوئی ہے، اور اب امیر محسب کے بغیر کسی وجہ کے پاکستان آنا بنتا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کا مائنڈ اور تھا،
ان کی سوچ اور تھی. اچانک ایک دم آنا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی کہانی ہے. اللہ کرے کہ مثبت سوچ ہو اور مثبت نتائج نکلیں. تو حمزہ کو جب اس شخص نے فون پر کہا اسپیکر آن کر کے کہ یہ بات ہے اور ہمیں ایسا کرنا پڑ سکتا ہے، تو بقول میرے ذرائع کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ حمزہ نے جو آگے سے جواب دیا تھا نا، اس نے یہ کہا تھا کہ انکل میرے والد تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اگر میرے والد کا خون جو ہے وہ اس ایک نیک کام کے لیے رائیگاں بھی چلا جائے، تو اگر ان کو نا انصاف ملے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ہم اس پر بھی جو ہے اب وہ رضامند ہیں کہ اگر ہمیں کرنا پڑے، یہ ایک صلح ہوتی ہے، یہ ایک دشمنداری کا سلسلہ جو ہے، قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اگر پہل بھی کرنی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ میرے ذرائع کا کہنا ہے. کسی سے میری اس کے بعد دونوں گروپوں میں کسی سے میری بات نہیں ہوئی، میری کنفرمیشن کے لیے کسی نے اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن یہ ماضی میں ایک بات ہوئی تھی. اور اب بھی میرا جو خدشہ ہے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اللہ کرے کہ موصب کا واپس آنا، بیل کروانا جو ہے وہ ان دونوں دشمندار گروپوں کے درمیان صلح کے لیے پہلا قدم ثابت ہو. تو آگے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں آگے فیوچر میں ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ آگے چلتا ہے. لیکن میں گزارش کروں گا، ایک مرتبہ پھر گزارش کیا کروں گا کہ بلکہ یہ جو بچے ہیں عارف امیر ٹیپو کے، امیر فاتح اور امیر موصب، میرا بیٹے آپ لوگوں کے نا والد کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے بڑا اچھا تعلق رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو آپ کو تو امیر موصب کو بھی شاید نہ یاد ہو، امیر بلاج جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. آپ لوگ بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو آپ کا جو گھر کے سامنے جو ڈیرہ ہوتا تھا نا، وہاں پر آپ بلاج اور آپ دونوں آیا کرتے تھے. میں نے آپ دونوں کو نا گود میں کھلایا ہوا ہے اپنی. تو مجھے آپ لوگوں سے محبت بھی ہے، آپ لوگوں سے پیار بھی ہے، ہمدردی بھی ہے. مجھے بلاج جب قتل ہوا تھا بڑی تکلیف ہوئی تھی اس چیز کی، مجھے بڑا دل دکھی ہوا تھا میرا. تو آپ لوگ کوشش یہ کرنا کہ اس سارے معاملے میں آپ جس طرح سے مرض بااختیار ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ لوگوں کو. لیکن کوشش کرنا کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ہاتھوں استعمال مت ہونا. ان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، ان کو بچوں کو. یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ساری زندگی ابھی ان کے سامنے پڑی ہے. اگر یہ کسی کے بھی ہاتھوں استعمال ہوئے اور لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان کو اٹھا کے رکھا یا ان کو چڑھا کے رکھا، اور یہ کہ جی ہم دیکھ لیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں، تمہارے مخالفین یہاں پر آ نہیں سکتے، ملک سے باہر ہے، تو اس قسم کی بہت سی باتیں کرنے والے لوگ آپ کو ارد گرد موجود ہیں آپ کے. تو بہت سوچ سمجھ کر اس کو معاملے کو لے کے چلنا. آپ بہت کہنا کہ بڑے احتیاط سے اس معاملے کو لے کر چلنا پڑے گا. اگر 1% بھی آپ لوگوں کا ذہن ہے کہ آپ نے اس دشمنداری کو ختم کرنا ہے، آپ نے اس باپ کو ختم کرنا ہے، آپ نے اپنا مستقبل سوچنا ہے، اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل سوچنا ہے، امیر بلاج کے بچوں کا مستقبل سوچنا ہے، تو اپنے ارد گرد وہ خواہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بھائی کے، آپ کے والد کے دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کو اپنی آنکھیں کان کھلی رکھنی پڑیں گی. یہ کھلی رکھیں اور کھلی رکھ کر اپنے فیصلے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ جس سمت میں جانا چاہیں گے آپ کی سمت بھی ٹھیک ہوگی. میری بس دعا یہی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ان دونوں خاندانوں کے لیے اچھا ثابت ہو، اچھا وقت آئے، اور ایک جو قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ رکنا چاہیے، یہ تھمنا چاہیے. ہماری پنجاب حکومت، ہماری پنجاب پولیس جو اس دشمنداری کے حوالے سے ایک انہوں نے سٹیپ لیا تھا، ایک مثبت قدم اٹھایا تھا، اور جن جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے ان کے لیے میں یہ دعا گو ہوں کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں، اور ان دونوں دشمندار گھروں کے درمیان جو دشمنی چلی آ رہی ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے. ان دونوں گھروں میں سکون ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور یہ آنے والی زندگیاں جو ہیں اپنے حساب سے بغیر کسی ڈر خوف کر گزاریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.